T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम भारत के खिलाफ 15 फरवरी का मैच खेलेगी। हुकूमत पाकिस्तान ने इजाजत दे दी। एलामिया में कहा गया, वजीर आजम शहबाज शरीफ को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने ICC और BCB के दरमियान होने वाले आला सतह के मुज़ाकरात के नताइज से आगाह किया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की बाज़ाब्ता दरख्वास्तों का जायजा लिया। श्रीलंका, मुत्तहदा अरब इमारात और दीगर क्रिकेट नेशंस ने भी 15 फरवरी का मैच खेलने की दरख्वास्त की। मुशावरत के बाद टीम को भारत के खिलाफ मैच खेलने की हिदायत की। चेयरमैन PCB ने बताया, मसला पाकिस्तान का नहीं, बांग्लादेश क्रिकेट का था। पाकिस्तान बांग्लादेश के शाना बशाना खड़ा है। पाक भारत मैच शेड्यूल के मुताबिक होगा, लेकिन पाकिस्तान की शराइत पर। पाकिस्तान ने ICC से अपनी शराइत मनवा ली। ICC ने पाकिस्तान और बांग्लादेश से मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। बांग्लादेश पर किसी किस्म का जुर्माना न करने का ऐलान। बांग्लादेश को 2028 से 2031 तक ICC इवेंट की मेजबानी देने पर गौर। बांग्लादेशी बोर्ड के सदर ने तनाज़े में भरपूर हिमायत पर पाकिस्तान और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान की कोशिशों से बेहद मुतासिर हैं। पाक बांग्लादेश बरादराना दोस्ती हमेशा कायम दायम रहेगी। PCB ने खुलकर मिसाली जज्बे और यकजहती का मुजाहरा किया। शुक्रिया वजीर आजम शहबाज शरीफ। श्रीलंकन सदर का ट्वीट लिखा, वजीर आजम ने यकीनी बनाया हमारा प्यारा खेल जारी रहे। कोलंबो में पाक भारत मैच का बेसब्री से इंतजार है। 1996 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की यकजहती नहीं भूले। पाकिस्तान ने कोलंबो में ऐसे वक्त खेला जब दीगर गुरेज करते थे। श्रीलंका के सदर ने वजीर आजम से फोन पर भी राब्ता किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का श्रीलंकन सदर के जज्बात का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान पर मुश्किल आई तो श्रीलंका ने भरपूर साथ दिया। हाल ही में दौरे पाकिस्तान मनसूख न करके नाकाबिले फरामोश कदम उठाया। बांग्लादेश के मामले पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की जीत। पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाला गोदी मीडिया भी पाकिस्तान की तारीफ पर मजबूर हो गया। विक्रांत गुप्ता भी मान गए। पाकिस्तान ने बांग्लादेश की लड़ाई बेहतरीन लड़ी और ICC से बात मनवाई। भारतीय मीडिया की चीखो पुकार। कहा, PCB ने ICC को झुका दिया। पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप नहीं हो सकता। भारतीय सहाफियों ने यह भी कहा, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप से पहले ही भारत को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने भारत को क्लीन बोल्ड कर दिया। पाकिस्तान सबसे महंगे क्रिकेट बोर्ड को 2 दिन में घुटनों पर ले आया। ICC का बयान उनकी हार है। उन्होंने हर वो बात मानी जो पाकिस्तान ने कही। बासित अली की प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में गुफ्तगू। कहा, हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, उनके साथ नाइंसाफी हुई। ICC ने भी मान लिया। कामरान अकमल बोले, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने समझदारी से अपने कार्ड खेले, अपनी बातें मनवाई। बांग्लादेश को हमने सपोर्ट किया और श्रीलंकन बोर्ड हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा। हम हमसायों के साथ बनाकर रखते हैं। अदाकार अली रहमान बने मेहमान। किया मेजबान शुएब मलिक के दिलचस्प सवालों का सामना। मुस्तफा चौधरी और आदि ने अपने चुटकुलों से शायकीन को खूब हंसाया। दो साल पहले हुए अपसेट का बदला चुकाने का मौका आ गया। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपने दूसरे मैच में आज अमेरिका के मद्दे मुकाबिल आएगा। बाबर आजम की जगह टीम में फखर जमान की शमूलियत का इम्कान। कौमी टीम मेगा इवेंट में अपने दूसरे मैच में भी कामयाबी के लिए पुरअज़्म। कोलंबो में भरपूर प्रैक्टिस सेशन। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। आज के पहले मैच में नामीबिया और नीदरलैंड्स का मुकाबला। दूसरे मैच में न्यूजीलैंड और UAE मद्दे मुकाबिल आएंगे। खारिया में बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले का इख्तिताम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पाक फौज की बुनियादी इक़्तिदार बिलखुसूस किरदार, जुर्रत और काबिलियत को उजागर किया। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फौजियों की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। कहा, इस नौयत की कसीरुल कौमी मशकें इज्तिमाई तैयारी को मजबूत बनाने और बदलते हुए जंगी तकाज़ों से हम आहंग होने में अहम किरदार अदा करती हैं। ISPR के मुताबिक मुकाबलों में अमरीका, कतर, सऊदी अरब, बहरीन, मराकश समेत 19 मुल्कों की टीमों ने हिस्सा लिया।
فیلڈ مارشل آصم منیر نے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں مختلف تربیتی سرگرمیوں کا مشاہدہ کیا۔ سپریم کورٹ نے بیرسٹر سلمان صفدر کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دے دی۔ سلمان صفدر ایڈوکیٹ کو فرینڈ آف دی کورٹ مقرر کر دیا۔ آج ہی ملاقات کروانے کا حکم۔ چیف جسٹس یحییٰ فریدی نے ریمارکس دیے، سلمان صفدر بانی پی ٹی آئی کو دستیاب سہولتوں سے متعلق تحریری رپورٹ دیں۔ کل رپورٹ دیکھ کر جمعرات کو سماعت کریں گے۔ عدالت کو تفصیل سے بتایا جائے بانی پی ٹی آئی کس حال میں ہے۔ نہیں چاہتا سلمان صفدر کو جیل کے باہر انتظار کروایا جائے۔ سلمان صفدر سے کہا اگر کوئی مسئلہ ہو تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ سپرنٹینڈنٹ جیل سے بھی بانی پی ٹی آئی کی جیل میں حالت سے متعلق رپورٹ طلب۔ توشہ خانہ فوجداری کیس میں ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت 12 فروری تک ملتوی۔ بیرسٹر سلمان صفدر کی دوپہر 2 بجے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی تصدیق۔ مالیاتی رازداری حق کے معلومات پر فوقیت رکھتی ہے۔ حق کے معلومات ایکٹ کے تحت بھی ٹیکس ریکارڈ ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹیکس دہندگان کا ڈیٹا ظاہر کرنے سے متعلق پاکستان انفارمیشن کمیشن کے احکامات معطل کر دیے۔ حکم امتناع جسٹس خادم حسین سومرو نے جاری کیا۔ فریقین کو نوٹس جواب طلب۔ ایف بی آر نے پی آئی سی کے ٹیکس دہندگان کا ڈیٹا فراہم کرنے کے احکامات چیلنج کر رکھے ہیں۔ اسلام آباد میں انڈس اے آئی ویک کا دوسرا روز حکومتی ادارے، تعلیمی ماہرین، ٹیک کمپنیز اور نجی شعبہ شریک۔ انڈس اے آئی ویک کا مقصد نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی سے روشناس کرانا ہے۔ پاکستان نے بدعنوانی کے تعصب میں کمی، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کرپشن پرسیپشن انڈیکس جاری کر دیا۔ پاکستان 1 درجے بہتری کے ساتھ 126ویں نمبر پر آ گیا۔ 2025 میں بھی گڈ گورننس اور ادارہ جاتی اصلاحات سے اسکور میں اضافے کا رجحان برقرار رہا۔ انتظامی بدعنوانی، عدالتی کرپشن سمیت اہم اشاریوں میں 5 پوائنٹس تک بہتری آئی۔ بنگلہ دیش میں انتخابات کا میدان سجنے کے لیے تیار، انتخابی مہم کا وقت ختم۔ پولنگ 12 فروری کو ہوگی۔ 2 بڑے حریفوں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اور جماعت اسلامی کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی عوامی لیگ پر پابندی عائد ہے۔ انتخابات میں 2000 امیدوار حصہ لے رہے ہیں۔ 250 سے زائد آزاد امیدوار ہیں۔ 300 پارلیمانی حلقوں میں ووٹنگ ہوگی۔ ERY نیوز ڈھاکہ سے انتخابات کی براہ راست کوریج کے لیے موجود۔ بنگلہ دیش کی گلیوں میں دہلی نہیں ڈھاکہ کی گونج۔ جین زی میں بھارت سے نفرت بڑھنے لگی۔ ڈھاکہ یونیورسٹی کے در و دیوار پر پڑوسی ملک کے خلاف غم و غصے کا اظہار۔ طالب علموں کا کہنا ہے بنگلہ دیش میں جمہوریت تباہ کرنے میں بھارت ملوث ہے۔ طویل عرصے بنگلہ دیش پر بھارتی اثر و رسوخ اب بھارت کے گلے کی ہڈی بننے لگا۔ بنگلہ دیشی نوجوان سمجھتے ہیں دہلی جمہوریت کو کمزور کرنے کا سبب بنا۔ بھارت بنگلہ تعلقات کو سفارتکاری کی مثال کے طور پر پیش کیا جاتا تھا، اب کئی دہائیوں کی نچلی ترین سطح پر ہے۔ لوگ دہلی کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ آخری برسوں میں حسینہ واجد کی آمریت بڑھتی جا رہی تھی تو انہیں سہارا دیا گیا۔ بنگلہ دیشی کرکٹر کو انڈین پریمیئر لیگ سے باہر رکھنا۔ بنگلہ دیش کے T20 ورلڈ کپ میچز انڈیا سے سری لنکا منتقل نہ کرنے نے تعلقات مزید بگاڑ دیے۔ انڈونیشیا کے وزیر سرمایہ کاری کی دفتر خارجہ آمد۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات۔ اسحاق ڈار نے کہا دونوں ممالک کے درمیان مفید اور سیر حاصل گفتگو کے لیے پر امید ہوں۔ انڈونیشیا کے ساتھ مصنوعی ذہانت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر گفتگو ہوگی۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ جاتی سردی نے رنگ دکھا دیا، بالائی علاقوں میں برف باری کا زور۔ وادیوں میں برف کی چادر تن گئی۔ اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں بارش سے سردی بڑھ گئی۔ مانسہرہ کے میدانی علاقوں میں بارش، شوگران، ناران، کاغان میں برف باری، مری، گلیات، ایوبیہ، نتھیا گلی اور ٹھنڈیانی میں بھی رات سے برف باری جاری۔ برف ہٹانے کے لیے ہیوی مشینری پہنچا دی گئی۔ سیاحوں کو احتیاط کی ہدایت۔
سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ کی سندھ حکومت کو ایم پی او کا نوٹیفیکیشن واپس لینے کی ہدایت۔ عدالت نے کہا نوٹیفیکیشن واپس نہیں لیا تو عدالت افسران کے خلاف حکم نامہ جاری کرے گی۔ سرکاری وکیل نے کہا تحریری جواب کے لیے 1 ہفتے کی مہلت دی جائے۔ پی ٹی آئی کارکنان کی نظر بندی کے خلاف درخواستوں کی سماعت ملتوی۔ میری تو برداشت ختم ہو گئی۔ آج کے بعد میں نہ آپ کے پارلیمانی کمیٹی کا حصہ ہوں، نہ میں چیف وپ کو مانتا ہوں، نہ پارلیمانی لیڈر کو مانتا ہوں، نہ کسی اور کو مانتا ہوں۔ مجھے آزاد پوزیشن پہ دے کہ میں اسپیکر سے بات کروں گا اور آپ کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر کی مبینہ آڈیو لیک، پارٹی قیادت پر شدید تحفظات کا اظہار۔ کہا اسپیکر سے کہوں گا مجھے آزاد ڈکلیئر کریں، اپنی پارٹی کے لوگ بولنے نہیں دیتے، میری برداشت ختم ہو گئی۔ کیا ہم ایوان میں چھولے کھانے آتے ہیں؟ میں صرف آخری رمضان میں بولا تھا یا بجٹ کے دوران؟ ہر بار صرف چند لوگوں نے ہی بات کرنا ہوتی ہے۔ چیف ویپ کون ہوتا ہے کہ فیصلہ کرے کون بولے گا؟ ہماری شرافت کو غلط سمجھ رہے ہیں، روزانہ وہ بولے ہم صرف ڈیسک بجائیں۔ میں سخت موقف دیتا ہوں، کسی درباری نے کہا ہوگا کہ اس کا نام نہیں دینا۔ اب جب آپریشن ہوگا دہشت گردوں کے خلاف، اس آپریشن کے دوران کسی نے اپنی سیاست کرنے کی کوشش کی، کوئی پولیٹیکل پارٹی، کوئی پولیٹیکل آدمی، ان سب کو اس دہشت گرد کی طرح گاڑ بھی دیا جائے گا، رگڑ بھی دیا جائے گا، نیست و نابود۔ صدر آصف زرداری سے سینیٹر فیصل واڈا کی ملاقات۔ راجہ پرویز اشرف، سینیٹر سلیم وانڈی والا، ڈاکٹر عاصم حسین اور دیگر بھی شریک ہوئے۔ سینیٹر فیصل واڈا نے کہا اب بہت بڑا آپریشن ہوگا، اگر کسی پارٹی یا سیاستدان نے سیاست کی تو اس کو بھی دہشت گرد کی طرح گاڑ دیا جائے گا۔ اس وقت یکجہتی کی ضرورت ہے، لیکن آپ پھر سیاست کر رہی ہیں، ہڑتال کر رہے ہیں۔ کون سی ہڑتال ہوئی؟ ہر اتوار کو دکانیں بند ہوتی ہیں، اگلے اتوار کو بھی بند ہوں گی۔ فوج جنازے اٹھا رہی ہے، آپ تقریروں میں تنقید کر رہے ہیں، کچھ تو احساس کریں، کوئی تو حد ہوتی ہے۔ لاہور بھاٹی گیٹ پر مین ہول میں گر کر جاں بحق ماں بیٹی کے مدعی نے ملزمان سے صلح کر لی۔ مرحومہ کے شوہر کو 85 لاکھ اور والد کو 25 لاکھ روپے ملے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایکس پوسٹ میں بتایا مدعیان کی صلح کے بعد کیس کی کارروائی مؤثر طور پر ختم ہوئی۔ لاہور کی عدالت نے مقدمے میں گرفتار 5 ملزمان کو صلح کی بنیاد پر رہا کرنے کا حکم دیا۔ ملزمان میں پروجیکٹ مینیجر، سیفٹی انچارج، سائٹ انچارج عثمان اور سلمان شامل ہیں۔ امریکی صدر نے مغربی کنارے پر اسرائیلی قبضے کی مخالفت کر دی۔ برطانیہ کا اسرائیل سے فیصلہ فوری واپس لینے کا مطالبہ۔ پاکستان سمیت دنیا کے 8 مسلم ملکوں نے بھی مغربی کنارے کے اسرائیل سے الحاق کی مخالفت کی ہے۔ وائٹ ہاؤس عہدیدار کا کہنا ہے صدر ٹرمپ مغربی کنارے کے اسرائیل سے الحاق کے خلاف ہیں۔ مستحکم مغربی کنارہ ہی اسرائیل کو محفوظ بناتا ہے۔ برطانیہ نے کہا فلسطین کا جغرافیہ تبدیل کرنے کی کوشش ناقابل قبول ہے، ایسی کوئی بھی کوشش بین الاقوامی قوانین سے متصادم ہوگی۔ یورپی یونین اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی مغربی کنارے پر قبضے کی مذمت کی۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی، مزید 4 فلسطینی شہید۔ غزہ سٹی میں بے گھر افراد کی عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ حماس کا کہنا ہے اسرائیلی حملوں نے جنگ بندی کو بے معنی کر دیا۔ امریکہ اور دیگر ثالث ملک اسرائیل کو جنگ بندی کی خلاف ورزیوں سے روکیں۔ اسرائیلی صدر کے دورے آسٹریلیا کے خلاف سڈنی اور میلبرن میں احتجاج۔ سڈنی میں شدید جھڑپیں، مرچوں کا اسپرے کیا گیا، آنسو گیس کی شیلنگ۔ پولیس نماز میں مصروف مظاہرین پر ٹوٹ پڑی، نقص امن کا الزام لگا کر 27 افراد کو حراست میں لے لیا، 9 کے خلاف مقدمات درج۔ فضا میں ہیلی کاپٹر اور زمین پر گھڑ سوار اہلکار گشت کرتے رہے۔ ایران میں اچانک جنگ کا کوئی خطرہ نہیں، کسی فضائی حملے کے ذریعے حکومت ختم نہیں کی جائے گی۔ CNN ترک کو انٹرویو میں ترک وزیر خارجہ نے کہا صدر اردوان صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، ہماری تمام کوششوں کا مقصد فوجی تنازع کو روکنا ہے۔ مجھے لگتا ہے کسی فضائی حملے کے ذریعے حکومت ختم نہیں کی جائے گی بلکہ ملکی نظام کو کمزور کیا جائے گا۔ خطہ ایک اور جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ برطانیہ کے شہزادہ ولیم کا 3 روزہ دورہ سعودی عرب۔
سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے دریا میں استقبال کیا۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی، علاقائی و بین الاقوامی امور اور دو طرفہ تعلقات پر بات ہوئی۔ سعودی ولی عہد نے برطانوی شہزادے ولیم کو تاریخی مقام الطریف کا دورہ کرایا۔ الطریف میں سعودی ریاست کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ ملتان کی ٹیم کی 2 ارب 45 کروڑ روپے میں فروخت۔ ویلی ٹیک نے سب سے بڑی بولی لگا کر ٹیم خریدی۔ ٹیم کی بیس پرائز 1 ارب 82 کروڑ روپے رکھی گئی۔ 5 بیڈرز نے ایک سے بڑھ کر ایک بولی دی۔ سی ڈی وینچرز اور ویلی ٹیک میں کانٹے کا مقابلہ ہوا۔ ویلی ٹیک نے 2 ارب 45 کروڑ کی بولی لگا کر اگلے 10 سال کے مالکانہ حقوق حاصل کر لیے۔ ٹیم کا نام بھی ملتان سے بدل کر راولپنڈی رکھ دیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے نئے مالکان کو چابی پیش کی اور مبارکباد دی۔ نیلامی کی تقریب میں سابق چیئرمین نجم سیٹھی بھی شریک تھے۔ ملتان سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے اس ٹائم کہا تو میرا دل ایک دم اداس ہوا ہے۔ تو 2 ارب 45 کروڑ روپیہ خرچ کر رہا ہے، اس کو میں کہوں کہ ملتان سلطان رکھو یا چھوڑو، میں اس پہ تو کچھ نہیں کر سکتا۔ ملتان کا نام تبدیل کرنے کی بات آئی تو میرا دل اداس ہوا۔ میں ملتان سلطان سے بہت محبت کرتا ہوں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی نئی ٹیم کے اونرز کے ساتھ میڈیا سے گفتگو۔ کہا ملتان سلطانز بڑا برانڈ ہے، اب سوچیں گے کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ پہلے ہمارا پلان تھا کہ ٹیم 1 سال رکھیں گے، مارکیٹ اچھی تھی اسی لیے ملتان سلطانز کی نیلامی کا فیصلہ کیا۔ پی ایس ایل کو پاکستان نہیں دنیا کا بڑا برانڈ بنانا ہمارا ہدف ہے۔ نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کے لیے ایک اور اعزاز۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں بے نظیر بھٹو کے بعد ملالہ کی تصویر بھی آویزہ کر دی گئی۔ ملالہ یوسفزئی کا کہنا تھا طالبان لڑکیوں اور خواتین کو ان کے حقوق سے محروم کر رہے ہیں۔ طالبان کا لڑکیوں کو تعلیم سے روکنا اسلام کے بھی خلاف ہے۔ ورلڈ ڈیفنس شو میں سعودی رائل فورس کے پائلٹ کا شاندار فضائی کرتب کا مظاہرہ، حاضرین کے دل جیت لیے۔ F-15 ایسے جنگی طیاروں نے جدید عسکری اور فضائی صلاحیتوں کا عملی ثبوت پیش کیا۔ نامور شاعر اور ڈرامہ نویس امجد اسلام امجد کے مداح آج ان کی 30ویں برسی منا رہے ہیں۔ امجد اسلام امجد کے مشہور ڈراموں میں وارث، دہلیز، دن اور فشار شامل ہیں۔ 40 سے زائد کتابوں کے مصنف امجد اسلام امجد کو ستارہ امتیاز اور صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سمیت کئی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ معروف ڈرامہ نویس، ناول نگار فاطمہ ثریا بجیہ کو مداحوں سے بچھڑے 10 برس بیت گئے۔ فاطمہ ثریا بجیہ نے اپنے قلم کے ذریعے رشتوں اور خاندان کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے عروسہ، افشاں، شمع، انا، آگہی، زینت سمیت درجنوں ڈرامے تحریر کیے جنہیں بھرپور پذیرائی ملی۔ شاندار فنی خدمات کے اعتراف میں انہیں تمغہ برائے حسن کارکردگی، ہلال امتیاز سمیت متعدد ملکی اور غیر ملکی اعزازات سے نوازا گیا۔ اور آگ لگے بستی میں اس عید الفطر پر تہلکہ مچانے کو تیار ARY فلم، سلمان اقبال فلمز اور بگ بینگ کی مشترکہ پیشکش۔ فلم کا ٹریلر جاری۔ فلم کی کاسٹ میں فہد مصطفیٰ اور ماہرہ خان کی جوڑی کمال ڈھائے گی۔ لیجنڈ جاوید شیخ منفرد کردار نبھا رہے ہیں۔ فلم کی کہانی اور ڈائریکشن بلال عاطف نے کی ہے۔ فلم عید الفطر پر ملک بھر کے سینماؤں میں ریلیز کی جائے گی۔